अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अदनान अकबर और आज हमारे शमसी न्यूज़ रूम में प्रोग्राम इल्मी व अदबी में जिस मेहमान ख़ुसूसी को मदऊ किया गया है, इन्होंने ना सिर्फ तालीमी मैदान हो चाहे वो उर्दू अदब के हवाले से कोई बात हो, इसमें अबूर रखते हैं। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं कंगनपुर की नामवर तालीमी शख्सियत, सदर आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और डायरेक्टर कायद-ए-आज़म पब्लिक स्कूल व कॉलेज शेख मोहम्मद अशरफ राजा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले आपको हमारे स्टूडियो शमसी न्यूज़ में प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने पर वेलकम करते हैं। सर, आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शमसी न्यूज़ प्रेस क्लब कमलपुर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज हमें अपने ऑफिस में बुला के इज़्ज़त बख्शी। मखसूस अदनान अकबर साहब का और मेरे साथ दाएं जानब इंतहाई ऑनरेबल पर्सनैलिटी शहर की सैयद अरशद शहनशाह साहब और मेरे सामने चमकते सितारे मलिक नईम हैदर एडवोकेट साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और अदनान महर साहब भी मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे और मेरे इदारे को यहाँ इज़्ज़त दी और मैं यहाँ हाज़िर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 जून 1966 को इस दुनिया में कदम रखा। उसके बाद इब्तदाई तालीम मेरी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टैंकी वाला मशहूर था, यहाँ से ली और उसके बाद हाई स्कूल कमलपुर चले गए और मैट्रिक 1986 में यहाँ से हासिल करने के बाद उसके बाद मैं गवर्नमेंट एफसी कॉलेज लाहौर में चला गया। मेरे साथ मिर्ज़ा हाजी ज़हीर साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम दे। मैंने और उन्होंने 4 साल वहाँ तालीम हासिल की एफसी कॉलेज में। इंटर भी उधर से किया और ग्रेजुएशन भी उधर से की। एटीआई मुस्तफ़ा तहरीक में अक्सर आपका नाम सुना है, इसको आपने कैसे ज्वाइन किया? हाँ बिल्कुल जी, मलिक नईम हैदर साहब भी जानते हैं। कॉलेज में स्कूल में तो कम है, कॉलेज लेवल पे ज़्यादा तंजीमी सिस्टम शुरू होता है। तो हमारी बहुत सी जमातें हैं जो हमारे अपने पाकिस्तानी हैं, सारे अपने अपने प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं, तलबा को शोर दिलाती हैं। तो ये चीज़ मेरे अंदर भी उभरी, मेरे अंदर भी पैदा हुई क्यों ना मैं भी एक कोई तंजीम चॉइस करूँ। तो अजमत तलबा इस्लाम का मैंने नाम मुंतखब किया अपने दिल के अंदर और उसकी रुकनियत ली और ऐसा ऐसा इतनी मोहब्बत बनी कि उससे मेरे बहुत सारे पूरे पाकिस्तान में ताल्लुक़ बने। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल नूरी साहब थे और सिराजुल हक साहब उस वक्त जामिया पंजाब के नाज़िम थे। हमारी अक्सर बड़े बड़े कन्वेंशन में ये जब इज्तिमाई तौर पर सारी एसोसिएशन इकट्ठी होती थी तलबा की, तो वहाँ ये सारे कंबाइन होते थे इज्तिमाई मामला में। तो बड़ा अच्छा बहुत वो, बल्कि आज आपने याद करवा दिया जवानी वाला दौर कॉलेज का। जी, ये सर अपना एटीआई का मुतल्लिक़ बता रहे थे। तो अच्छा सर, आपसे जानते हैं कि आपको प्राइवेट स्कूल बनाने का ख्याल कैसे आया? जी माशाल्लाह, मैंने जब ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद मैं तकरीबन मुझे 2 दफ़ा जॉब के चांसेस मिले और बड़ी अच्छी जॉब के चांसेस मिले। मेरे भाई ने बड़ा इस्तार किया जो इस वक्त शेख सरवर साहब हैं, इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस, रिटायर हुए हैं। बड़ी उन्होंने जदोजहद की कि मैं जॉब करूं, लेकिन मेरा ज़ाती माइंड नहीं था, बस दिल नहीं कर रहा था जॉब नहीं करनी। तो बस एक दिन बैठे बैठे ऐसे सोचा कि क्यों ना कि एक तालीमी मैदान में प्राइवेट सेक्टर आगे आ रहा है। कंगलपुर में मेरा ख्याल एक स्कूल ही था या 2 थे। तो मैंने भी अपने अच्छे दोस्तों से मशवरा किया, अपने वालिदैन से इजाज़त ली और इस नीयत से मैं आया कि इंशाअल्लाह ये सिर्फ एक कमाई का ज़रिया नहीं है होगा, बल्कि इसमें गरीब जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ा सकते, इंशाल्लाह उनके लिए मैं इतना ज़्यादा कोटा रखूँगा कि वो भी प्राइवेट सेक्टर में पढ़ सके। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी मेरे पास 71 या 2 स्टूडेंट हैं जो यतीम और गरीब, उनको मैं फ्री तालीम दे रहा हूँ। अगर 5-10 स्टूडेंट फ्री हो जाते हैं ना तो मैं ऑटोमेटिकली और दोस्तों से ले लेता हूँ। अगर कोई है वो आज तक मैंने तादाद नहीं टूटने दी। पता नहीं अल्लाह ताला उनके सदक़े ही कहाँ थे और कहाँ अल्लाह ताला ले गए।
اچھا سر، ہم آپ سے جانیں گے کہ شرح خواندگی میں کیوں کمی ہوتی جا رہی ہے؟ شرح خواندگی میں سب سے مین چیز تو یہ جو دور ہے، میں آج کی بات کروں گا کیونکہ ان دنوں ہی پچھلے 2-3 سالوں سے اور پچھلے 6 ماہ سے تو پھر انتہا ہو گئی غربت کی. اس میں مین چیز ہے غربت. ایک تو غربت آئی، دوسرا اویئرنیس میں کمی بھی آئی، اور کچھ پچھلے 2 سال سے جب سے آپ نے کرونا کا نام سنا ہے، ایک وبا آئی، اس وبا نے تو شرح خواندگی میں تباہی مچا دی. یعنی ہمارا اور صرف پاکستان کے اندر جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا، صرف اس کو ہی ہائیجیک کیا گیا کہ یہ ایجوکیشن سسٹم بلاک کر دیا جائے. اور اس میں پتہ نہیں اب بیرونی سازشیں بھی شامل تھیں، کیونکہ اینکر سے آپ جیسے لوگوں سے، نالج رکھنے والے سے سنتے رہتے تھے کہ یہ ایسی پرابلم میں، اس مشکل وقت میں کہ پاکستان کے اندر ہی صرف تعلیمی ادارے بند رکھے جائیں، باقی ٹوٹل چل رہا تھا، تعلیمی دروازے کسی کے بند نہیں ہوئے تھے کرونا کی مد میں. تو یہ سمجھ سے بالا تر بات تھی. ہم بھی یہ سارے مل کے بیٹھ کے مشاورت کرتے رہتے تھے، یہ بڑی بری بات ہے. اب اس کا اثر کیا ہوا، اس کے نتائج کیا نکلے؟ نتائج اس کے یہ نکلے کہ جب سالوں کم از کم 1.5 سال ڈسٹرب رہے ہیں ہم لوگ، پرائیویٹ سیکٹر خاص طور پہ، جن کا ٹوٹلی فیسز پہ جو منحصر ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نجی پرائیویٹ کو یعنی کوئی ڈیو یا کوئی ایکسٹرا فنڈ وغیرہ نہیں مہیا کیے جاتے. اب اس سے ہوا کیا کہ اسکول سے، کالجز سے بچوں کی جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے وہ بہت زیادہ نکل گئی، بہت زیادہ آؤٹ ہو گیا ہے. غربت کی وجہ سے جو بہت غریب لوگ تھے انہوں نے اپنا بچہ پکڑا اور فیکٹری میں بھیج دیا. یعنی تعلیمی اداروں میں اس کے بعد آج تک، یہ میرے سارے دوست گواہ ہیں، آج تک نہیں امپرومنٹ ہوئی. گورنمنٹ نے، اب یہ پہلے پیپ اسکول ہوتے تھے، پیما کے اسکول ہیں، کچھ اسکول لائسنسی کے طور پہ دیے گئے. میاں شباز کا، شریف صاحب کا آخری دور تھا تو انہوں نے وہ اسکول جو گورسٹ اسکول لوگوں نے مشہور کر دیے کہ یہ گورسٹ ہیں جی، چلتے نہیں ہیں، ان کو انہوں نے ٹھیکے پہ دے کے پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا، جس سے ان داروں کو بھی امپرومنٹ ملی. لیکن وہاں ان کو بھی جو آنے والی گورنمنٹ ہے وہ ظاہر ہے ہمارے پاکستان کے سیاستدانوں کا رواج ہے کہ ایک چیز چل رہی ہے نا کسی کی دی ہوئی، وہ اچھی ہے تو اس کو پہلے وہ بلاک کرتے ہیں، کہیں ان کا نام آگے نہ نکل جائے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ میری ہے یا آپ کی ہے، یہ کسی بھی سیاسی لیڈر کی ہے، اگر وہ قوم کے لیے اچھی چیز چل رہی ہے تو اس کو کیری آن رہنا چاہیے، بلکہ اس میں مزید اصلاحات پیدا کرنی چاہیے. اچھا سر، روزمرہ نجی اسکول میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، گلی گلی محلے محلے میں اسکول بن رہے ہیں، اس کے باوجود معیار کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، اس کی یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اس کی مین جو ریزن ہے نا کہ ایک کچھ لوگ بیٹر کر کے، ایف ایل کر کے اکیڈمیاں کھول لیتے ہیں، یا کوئی 1-2 کمرے کے اسکول ڈھونڈے، وہ جگہ لے کے اسکول کھول دیے، اور وہ اسکول کچھ تو لوگ اپنے مقاصد کے لیے کھولتے ہیں، اور ان مقاصد کی وجہ سے جب وہ اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں نا تو وہ باہر سوشل میڈیا پہ سامنے آتے ہیں. تو وہ میرے خیال میں آپ لوگوں نے بھی سنا ہوا ایک اچھے ادارے کے بھی جو اس میں ریپیوٹ لوگ خراب سمجھتے ہیں، پتہ نہیں سارے ادارے ایسے ہیں. تو یہ ایسے لوگوں کی وجہ سے بھی جو اپنا پرائیویٹ سیکٹر میں کہ جو ہے مطلب کہہ لیں کہ ایک دبا بنے ایسے لوگ. اگر پرائیویٹ سیکٹر اس مسئلے میں اپنے جو ایسوسیشنز کے پلیٹ فارم پہ ایسے لوگوں کا اگر بر وقت محاسبہ کر لیں، اور یہاں کنگن پور میں مثال ہے، میں نام نہیں لوں گا، 1-2 دوست تھے میرے ساتھ، ہمیں پتہ چلا فلاں اسکول میں یہ ہو رہا ہے، فلاں اسکول میں یہ ہو رہا ہے، تو ہم نے انہیں جا کے وارن کیا بڑے اچھے انداز میں کہ بھئی آپ کی یہ کمپلین سنی ہے، اگر یہ رائٹ ہے تو اس کو دور کریں پلیز. یہ پیشہ دیکھیں کیا ہے. دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ استاد کو والدین کا درجہ دیا ہے کہ یہ بھی والدین کی حیثیت رکھتے ہیں. تو بس ایسے لوگوں کی وجہ سے کچھ پرابلمس کریٹ ہوئے. اچھا سر، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ تعلیمی شعبہ جات کے علاوہ
اور کس کام سے وابستہ ہیں؟ تعلیمی شعبہ کے لحاظ سے کے علاوہ میں جو سوشل تنظیمیں ہیں، مختلف این جی اوز ہیں، جیسے ہمارے ایک المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا پلیٹ فارم ہے، یہ انجمن طلبہ اسلام ATA کے فارغ ہونے کے بعد ہم مستفید تحریک جوائن کرتے ہیں، اور مستفید تحریک کے بعد اب المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی ہے جو پورے پاکستان بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہا ہے اور بہت اچھا ہے۔ صدارتی وارڈ بھی اس سے ملے، کئی دفعہ ملے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں۔ ایک اس وقت پاکستان شیخ کمیونٹی کا گروپ ہے، تو پہلے تو میں اسکول لیول پہ PR بنے، اس کے بعد تنظیمی لحاظ سے PR بنے، اس کے بعد پرائیویٹ سکولز کے والے سے PR بنے۔ اب الحمدللہ اس گروپ میں جب شامل ہوا ہوں تو ایسی ایسی شخصیات ریٹائر، اتنے 21ویں گریڈ کے آفیسرز ریٹائر وہ ملے مجھے گروپ میں، میری ایک اپنی برادری مل گئی، چاہے رشتہ داری نہیں بھی ہے لیکن وہ بڑی خوشی ہوئی، ایک ریلیشن کا اور جو سیڑھی ہے وہ اوپر گیا ہے۔ تو یہ میں اپنے لیے اور خوش قسمتی سمجھتا ہوں، اور اس میں میری والدین کی بھی دعائیں ہیں، اور میرے ساتھ جتنی بھی میری کمپنی کے دوست وہاں ہیں، شاہ صاحب مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، میرے چھوٹے ویر بھی ہیں، بڑا کٹھا وقت گزارا ہے ان کا اور میرا بچپن، ہر چیز اللہ کا شکر ہے، ایسے جیسے پتہ نہیں ہم ایک ہی فیملی سے ریلیشن رکھتے ہیں۔ تو یہی انسان کی خوش قسمتی ہے کہ زندگی گزارے تو جانے کے بعد اگر کوئی تعریف نہ کرے تو پھر بدخوئی بھی نہ کرے، لائف اس طرح گزارنی چاہیے۔ اچھا سر، ایک اور سوال ہے، بچہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھے یا گورنمنٹ میں، اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ جو اسکول ہے اس میں آپ سب سے پہلے تو میں حکومت پاکستان، حکومت پنجاب، حکومت جو بھی جتنے بھی صوبے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے سہولیات بھی بڑی دے رکھی ہیں، لیکن گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں کے اندر سے جو پالیسیز آئے روز آتی ہیں نا، اس پہ مکمل عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ایک کام چل رہا ہے، وہ ہفتے کا ہے یا 2 ہفتے کا ہے، یکدم ایک نوٹیفکیشن آتا ہے اس کو یہ بند کر دیں۔ اس قسم کے بے شمار پرابلمز ہیں جو گورنمنٹ اسکولوں کے اندر ہیں۔ اگر گورنمنٹ یہ پرائمری طبقہ لے لیں، آپ پرائمری حصہ لے لیں، وہ بیچارے سارا دن نہ ڈاک ہی بھیجنے میں رہتے ہیں۔ اب ایک ڈینگی ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے، بیماری ہے، ہمیں اس کے جو اس کے تحفظات ہیں بیماری سے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں اس کو اویئرنیس دینی چاہیے لوگوں کو بھی، اس کے کیا بچنے کے اثرات ہیں، پانی ہے، جو بھی گورنمنٹ نے جو محکمہ ہیلتھ نے اس کی کنڈیشن دی ہوئی ہے اس پہ ہم فالو کرتے ہیں۔ لیکن اب وہ ڈینگی جو ہوتی ہے وہ 10 بجے کا ٹائم ہے تمام اسکولوں کو، اس کا اب 10 بجے تک نہ ہو تو طوفان آ جاتا ہے پورے اسکولوں میں، کالز آ جاتی جی ڈینگی نہیں آئی۔ اگر یہی اتنا کام، اتنا خیال وہ بچوں کی اسٹڈی پہ لگائیں، بچوں کی کیئر پہ لگائیں، ان کی آؤٹ پٹ لیں اسٹوڈنٹس کی، آفیسرس کو بھیج کے اسکولوں کی چیکنگ کرواتے رہیں آئے روز، تو میرا خیال سے بہتر رزلٹ ملیں گے، نہ کہ ادر ایکٹیویٹی سے یہ گورنمنٹ سیکٹر جو ہے نا تھوڑا سا رکا ہوا ہے۔ رہی پرائیویٹ سیکٹر کی بات، پرائیویٹ سیکٹر میں مطلب لوگ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ وہاں صاف ستھرا جائے، حالانکہ الحمدللہ ہمارے پاس بھی بہت زیادہ ٹیچر ہیں، MSc لیول کے ہیں، MA BEd ہیں، اچھی کوالیفیکیشن کے ہیں، اور جو والدین کا اعتماد ہے وہ بھی الحمدللہ ہمارے اوپر ہے کہ یہ چلے میرا بچہ جائے گا، بیٹھے گا نہیں، فارغ نہیں بیٹھے گا۔ پھر ہمارے پاس تعداد ایک لمٹ ہوتی ہے گورنمنٹ اسکول میں، اب ٹیچر کو کوئی قصور نہیں ہے، میں سیدھی سی بات کرتا ہوں، ٹیچر ماشاءاللہ ڈبل MSc اس وقت گورنمنٹ اسکول میں بہت اچھا سٹاف ہے ہر ادارے کے اندر، لیکن گورنمنٹ کی پالیسی خراب ہے کہ ایک ٹیچر بیچارے کو 100 بچہ دے دیا گیا، اب 100 بچوں کو وہ چپ کرائے، ہوم ورک دے، کام دے، کیا کریں؟ اس لیے ان کا جو اسٹینڈرڈ ہے، معیار ہے، وہ پورا نہیں اتر رہا، اس کو بچے کو تعلیم صحیح نہیں مل رہی۔ اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ظاہر ہے ڈیلی ہوم ورک ڈائری لگی ہوئی ہے، نوٹ بکس لگی ہوئی ہیں، بکس کے اوپر سب کچھ ہم دیتے ہیں تاکہ بچے کے پیرنٹس کو اویئرنیس ملے کہ میرے بچے کو کیا ملنا ہے، اس کی آؤٹ پٹ ان پٹ دونوں سائڈوں پہ جاری رہتی ہے۔ ایک بچہ 2 دن اسکول سے نہیں آتا، پرائیویٹ سیکٹر پورے کا کام ہے وہ اس کے گھر میسج بھیجتے ہیں
کہ آج آپ کا بچہ 2 دن ہو گیا جی وداؤٹ اپلیکیشن نہیں آ رہا، جبکہ گورنمنٹ سیکٹر میں ایسا نہیں ہے. بس یہی دونوں میں فرق ہے. اور الحمدللہ پرائیویٹ پورے پاکستان میں جتنے صوبے ہیں، آپ میٹرک کے، انٹر کے، ایف اے کی گزٹ دیکھ لیں، زیادہ پوزیشن بھی آپ کو پرائیویٹ سکولز کی ملیں گی، جن کا میں بھی کچھ دوسرے ہائی اسکولوں سے تعلق بھی نہ ہو، جو ہمارے جیسے اسکول ہیں. سر پاکستان میں تعلیمی آگاہی اور کیئر کاؤنسلنگ کیوں نہیں ہوتی؟ اس میں بھی بے شمار جو بنیادی سہولتیں ہیں نا گورنمنٹ کی طرف سے، وہ تعلیمی اداروں کو نہیں دی جا رہی. آپ کئی اسکول آپ کو ایسے ابھی بھی ملیں گے، ابھی بلکہ وہ دیتے ہیں اینول، جب سروے کرتے ہیں نا جی، اینول سروے میں رپورٹ آتی ہے کہ اتنے اسکولوں کی دیوار نہیں ہے، اتنے اسکولوں کے کمرے نہیں ہیں، اتنے اسکولوں میں پانی کا انتظام نہیں ہے، وہ ابھی بھی موجود ہے. وہ بنیادی سہولتیں اگر فراہم کر دی جائیں، گورنمنٹ اسکول کی منظوری دیتا ہے. آپ جانتے ہیں سارے، اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے لوگ مارتے تھی نہیں. یہ تو جب سے اے پی ایس کا واقعہ ہوا ہے نا، اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہمارے بچوں پہ، ہمارے ملک میں. ان کو تحفظ ملا، چھت ملی، 4 دیواری ملی، سیکیورٹی گارڈ، ہر چیز اویل ہوگی اس اے پی ایس کے واقعے کے بعد. اگر ایسا واقع ہونے سے پہلے ہی ہمیں اپنے قوم کے بچوں کے، معصوم بچوں کا خیال رکھ لینا چاہیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. پاکستان میں تو خاص طور میں جب کوئی واقعہ ہوتا ہے نا جی، اس کے بعد پھالو ہو جاتے، پکڑ لو. ایک دیوار گر رہی ہے، ابھی گری نہیں ہے، ایک چھت گرنے والی ہے، 3 بندے رپورٹ کر رہے ہیں چھت گرنے والی ہے، کوئی اثر نہیں. جب چھت گر جاتی ہے نا، تب وہ کہتے ہیں لو جی پورے پنجاب کی ساری چھتیں چیک کرو، یہ کرو، وہ کرو، ساری ہلچل بڑھ جاتی. لیکن وہاں جو بچے ہیں یا جوان ہیں یا کوئی بھی پلیس ہے، وہ جو شہید ہوتے ہیں، انہوں نے تو واپس نہیں آنا. تو اس قسم کے بھی گورنمنٹس کو اس قسم کے بھی مطلب نا واقعات سے بچنے کے لیے پہلے انفارم کرنا چاہیے. میں نے سنا ہے، میں نے کالموں میں پڑھا ہے، یورپ میں شاہ صاحب یہ ہے کہ انہوں نے سسٹم ایسا کیا کہ 50 سال ایک بلڈنگ کو دیا ہے نا، پل بنایا ہے، روڈ بنایا ہے، تو وہ کم از کم 1 سال پہلے ریڈ لائن اس کے اوپر شروع ہو جاتی بھی آپ کی یہ بنائی ہوئی چیز ایکسپائر ہو رہی ہے 1 سال بعد، بندوبست کر لیں. لیکن ہمارے ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو میں دعا کرتا ہوں حکومت پنجاب سے بھی، حکومت پاکستان سے بھی، کہ عوام کی فلاح کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کو سہولتیں مہیا کریں، تاکہ ہمارے یہی آج کی قوم، آج کا بچہ کل کا ہمارا لیڈر ہے، کل کا ہمارا سچا پاکستان ہے. اچھا سر، ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، تو اس میں انگلش زبان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. آپ کی نظر میں کیا یہ فائدہ مند ہے؟ یہ بھی عدنان صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اب یہ جو گورنمنٹ آئی پی ٹی اے کی، اس میں ابھی بھی صوبائی وزیر تعلیم مراد راز صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب، مجھے ان کی ایک بڑی اچھی بات لگی جب انہوں نے وزارت کا منصب سنبھالا. انہوں نے عام سوشل میڈیا پہ کہا تھا کہ آج سے 5ویں کلاس تک ٹوٹل اردو میڈیم پڑھایا جائے گا. یہ اس سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے، وہ ہوتا رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے. اور بڑی اچھی بات کی اس نے کہ ہماری قومی زبان اردو ہے، ہمارا قومی لباس شلوار قمیض ہے. اب ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کا حال دیکھ لیں، ہمارے والدین کا حال دیکھ لیں، پڑھے لکھے لوگوں کا حال دیکھ لیں. آپ بھی اکثر سنتے ہیں، ہم دراصل اپنے کلچر سے ہی تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہیں. آپ بلیو میں کہ آپ کوئی شلوار قمیض پہن لے تو اس کو پتہ کیا پینڈو جو آ گیا پاکستان کے اندر رہ کے، جبکہ وہ ہمارا قومی لباس ہے. تو وہ مطلب ہے اردو ہے، یہ ہماری قومی زبان ہے. قومی زبان سے جب ہم اپنے کلچر سے، قومی زبان سے ہٹیں گے، اسے سائڈ پہ کریں گے، تو کوئی قوم بھی ترقی نہیں کرے گی. اس میں آپ کو ملیشیا کا حوالہ دیتا ہوں. ملیشیا نے بھی پاکستان کی طرح ٹوٹلی انگلش میڈیم اپنا امریکہ کے ساتھ آئے تھے. مہاتیر صاحب نے ایک دن سوچا کہ اپنا تو کلچر ہی نہیں رہ گیا. یہ بھی انہوں نے سوشل میڈیا پہ اسپیچ کی. تو تب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج کے بعد ملیشیا میں ملیشین زبان چلے گی اور ہمارا اپنا ہی سلیبس ہوگا، کوئی انگلش میڈیم نہیں ہوگا، ملیشین زبان چلے گی. اور آج دیکھ لیں ملیشیا کہاں تھا اور آج کس اسٹیج پہ کھڑا ہوا ہے.
دنیا کے بہترین ملکوں میں تعلیمی نظام کا ڈھانچہ وہ لے کے کھڑا ہوا ہے۔ مراد راز صاحب جب آئے انہوں نے آرڈر کر دیا، لیکن افسوس اس کے پیچھے کون سی طاقتیں، حالانکہ مرکز میں بھی ان کی گورنمنٹ تھی اور صوبائی گورنمنٹ بھی ان کی تھی، لیکن پتہ نہیں پیچھے کیا تھی۔ وہ کہتے ہیں نا وہ آئی ایم ایف کی شرائط مانتے بھی ہمارے لیڈر کہ ہمیں جی کوئی ایسی شرائط ملتی ہے ہمیں ماننی پڑتی ہیں۔ وہ اپنے جب سلیبس آیا نا جی، سلیبس شاید سب ٹوٹلی انگلش میڈیم آ گیا، جس نے کہا تھا کہ یہ جو اردو میڈیم آ رہا ہے سلیبس، آ سیاسیوں نے پھر سوال کیا، ٹھیک ہے۔ یہ میرا خیال یہ ارشد شریف صاحب جو شہید ہوئے ہیں، ان کا بھی ان سے یہ کسی نا بولڈ چینل یا ایئر وائز نیوز پہ ان کا نا ہوا ہے، تو انہوں نے بھی کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا وہ کدھر گیا مشن، آپ کی کدھر گئی وہ اسپیچ وہ انگلش میں، وہ بکس تو ساری انگلش میڈیم میں آ گئی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب بھی مجھے پھر بھی ایک بڑی اچھی بات لگی، وہ اشاروں میں بتا گیا، کہتا یار چھڈو اچھا غلام ہے گئے ہیں اس ٹاپک کو چھوڑ دیں۔ اچھا سر، میں پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا آپ کے جو بڑے بھائی شیخ انور صاحب ہیں، وہ میرے والد صاحب کے دوست بھی ہیں، والد صاحب سے بھی اکثر سنتے ہیں کہ وہ پرانے صحافیوں میں سے ہیں، ان کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں بالکل جی، ماشاء اللہ شیخ محمد انور نعیم صاحب ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈاکٹر رشید صاحب، رحمۃ اللہ ارشد صاحب اور خلیفہ لیاز صاحب اللہ ان کو جنت دے، یہ تین کنگڑ پور میں مین تھے، ایک میرے بھائی جی، یہ تین لوگ چار لوگ تھے جنہوں نے سیافت کو یہاں سے پروموٹ کیا، اور اخبار کی جتنی ایجنسیاں ہیں نا وہ تقریباً ایک دو خلیفہ لیاز صاحب کے پاس تھی، باقی ٹوٹل میرے بھائی انور کے پاس تھی۔ اس وقت امروز اخبار بڑا پاپولر تھا، مشرق بھی آتا تھا، تو اس کے پاس ان کے بھائی انور کے پاس وہ ہے تھی، ان کے پاس جتنے کنگن پور میں یہ رسالے آتے ہیں ساری کی ساری ایجنسیاں ایک دو کچھ خلیفہ صاحب کے پاس تھیں، باقی بھائی انور کے پاس تھی۔ میں اپنے ہاتھ سے رسالے دیتا تھا جب لوگ ہماری دکان پہ آتے تھے، تو یہ رسالہ جواب عرض دے دے، سلام عرض دے دے، یہ بڑے پرانے رسالے ہیں، اردو ڈائجسٹ۔ تو میرے بھائی کا اس والے سے کوئی تعارف، جو پرانے لوگ ہیں وہ تو بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جو ان کو جانتے ہیں کہ پہلے انور نہیں تھا۔ آپ بھی ان کے آپ فیس بک پہ جب کوئی اگر آپ کو کالم پڑھتے ہیں یا کسی کے حوالے سے، تو ان کے لفظوں کے اندر سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے شائن ہیں یا کتنے ذہین ہیں، اور کتنا ان میں ذہانت، یہ جو سیافت ہے یہ کتنی وہ بولتی ہے۔ تو میں نے تو انہیں کہا ہے بھائی آپ بھی بھائی کسی چینل سے آپ منسلک ہوں، کسی پریس کلب سے آپ منسلک ہوں، آپ پرانے بندے ہیں، میں نے خود انہیں دعوت دی ہے، کہتے چلو یار دیکھیں گے سوچیں گے۔ سر آپ ہمارے شمسی نیوز روم میں آئے، آپ کا شکریہ۔ آپ عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں جی پیغام دینا چاہوں گا اس جدید دور میں کہ حالات بہت بگڑ رہے ہیں، ادب و داب کے تقاضے نہیں رہے، بڑے چھوٹے کی تمیز میں بہت فرق پڑ رہا ہے۔ ہماری آنے والی نسلیں جو تباہی کی طرف جا رہی ہیں، ان سب کا جو ذمہ دار ہے، نہ تو اکیلا استاد ہے، نہ اکیلا والدین ہے، نہ اکیلا معاشرہ ہے، سب نے مل کے اس میں حصہ ڈالا ہے، اور ہم بہت دور نکلتے جا رہے ہیں، اپنے جو ایک آنریبل پرسنالٹی ہے، آنریبل مینرز ہے، اس سے بہت دور چلے گئے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ سب سے پہلے جہاد جو ہے نا وہ ہمیں اپنے گھر سے کرنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ جہاد ہے نا، آج کا جو جہاد ہے، اگر آپ کے اللہ نے آپ کو بچے دے دیے، اولاد دے دی ہے، ان کی اچھی پرورش کر لیں، اچھی تربیت کر لیں، یقین کریں اس معاشرے کی بے عزتی سے یا اپنا منہ کالا کرانے سے آپ کل کوئی ہو جائے، اس سے بچنے کے لیے اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں، دوستانہ ان کو ماحول دیں، اور کبھی بھی ان کی نیگیٹو سائڈ پہ کوئی ایسا ذہن ہی نہ پیدا کرنے ہو کہ تاکہ وہ سائڈ نیگیٹو کوئی ایشو پہ جائیں۔ تو یہ میں اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ اساتذہ کرام کے لیے میں دیتا ہوں کہ استاد ایک بڑی اہم چیز ہے، ماں بھی کہتی ہے، باپ بھی کہتا ہے یار تسی استاد جی، تسی جہاں کراؤ گے نا یہ آگے وہی کرے گا کام، کیونکہ میرا ماشاء اللہ 1993 سے ادارہ ہے،
یہ 30واں سال سٹارٹ ہے قائد اعظم اسکول گورنمنٹ بورڈ کو. تو اس میں میرا بھی یہ مشن رہتا ہے تربیتی والے سے کہ بچوں کی تربیت زیادہ کی جائے. آج کل بچے ڈگریاں لے رہے ہیں، نمبر پورے آ رہے ہیں، لیکن آپ کہیں بھی ان کو انٹرویو میں رکھ لیں، کہیں بھی ان کو یہ ریٹن ٹیسٹ میں لیں، عام جنرل نالج میں، تو وہ آپ کو اتنے شائن نہیں نظر آئیں گے. شاید بچے وہی آئیں گے جن کے چاہے نمبر کم ہوں گے، لیکن وہ ان کا نالج بولے گا، ان کے اندر ان کا استاد کا لٹریچر بولے گا، والدین کی تربیت بولے گی کہ یہ بچہ واقعی تیار ہوا ہے. تو ہمیں بچوں کو تیار کرنا چاہیے اور انہیں بڑے اور چھوٹے کی تمیز سکھانی چاہیے، والدین کو بھی چاہیے. اچھا تو ناظرین، یہ ہمارا پروگرام علمی و ادبی چل رہا تھا، جس کے ہمارے آج کے مہمان جناب آل پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے صدر اور قائد اعظم پبلک اسکول و کالج کے ڈائریکٹر شیخ محمد اشرف راجہ صاحب جو ہمارے ساتھ موجود تھے. آئندہ کسی نئے چہرے کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اسی جگہ اسی اسٹوڈیو پر. اور اپنے ہوسٹ محمد عدنان اکبر کو کیمرہ مین گلزار احمد کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.